सुन्नतों की बहारें अता या हबीब खुदा कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम सुन्नत और हिकमत। अब तक हमने बहुत सारे सुन्नतों के बारे में जाना है, बहुत सारे एपिसोड को किया है, बहुत सारे एपिसोड को आपने सुना है। उनमें मौजूद हिकमत और फ़ायदों पर हमने बात की थी, यानी उन प्रोग्राम में, उन एपिसोड में हमने सुन्नतों की हिकमत और उनके फ़ायदों पर बात की थी। आज भी हम कुछ सुन्नतें जानेंगे और उनमें मौजूद हिकमतों पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा प्यारा है और ये टॉपिक यूँ समझ ले रोज़ाना का ताल्लुक़ इससे हमारा है, मुसाफ़हा और मुआनका करने की सुन्नतें। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुसाफ़हा और मुआनका करने की सुन्नतों पर। एक बात ध्यान में रखिएगा कि किताबों में सुन्नतों के साथ साथ आदाब भी बयान किए जाते हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम में भी सुन्नतों के साथ साथ कुछ बातें वो होंगी जिनका ताल्लुक़ आदाब से है। यानी वैसे तो हर सुन्नत आदाब में से ही है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किया हुआ हर काम अदब बल्कि असल अदब है। सुभान अल्लाह। बाज़ चीज़ें वो हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं किया जाता, लेकिन वो मुस्तहब और अच्छी होती हैं, मगर उन पे सुन्नत का इतलाक नहीं होता और उन्हें सुन्नत नहीं कहा जाता। FGN चैनल के नाज़रीन, आइए मुसाफ़ा और मुआनका करने के बारे में जानने से पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। अल्लाह जल्ला व अला के आखिरी नबी रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिब्राईल अलैहि सलातु वस्सलाम ने मुझसे अर्ज़ की कि रब ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सुबहान अल्लाह, क्या बात है, कितनी प्यारी हदीस मुबारका है, कितना प्यारा फरमान है। रब फरमाता है, क्या फरमाता है, सुनिए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। नाज़रीन किराम, सलाम आप हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा भेजेंगे तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिल रहे हैं? 10 सलाम आपको मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर क्यों ना दुरूद पाक की कसरत की जाए, फिर क्यों दुरूद पाक में कंजूसी की जाए, दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी की जाए। आइए पढ़ लेते हैं ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, जब दो शख्स एक दूसरे से मिलते हैं या रुखसत होते हैं, उस वक्त मोहब्बत में एक दूसरे से हाथ मिलाना मुसाफ़हा कहलाता है। ये भाईचारे और मोहब्बत की अलामत भी होती है और आपस में गले मिलना ये मुआनका कहलाता है। ये भी सुन्नत है। आइए सबसे पहले मुसाफ़हा और मुआनका करने के फ़ायदे जानते हैं। FGN चैनल के नाज़रीन, मुसाफ़ा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है और ये भाईचारे की अलामत भी है। नफ़रतें कम करता है और दिलों में एहतराम पैदा करता है। मुसाफ़ा करने वाला सामने वाले को इज्जत देता है और सामने वाला भी हाथ मिलाकर मुसाफ़ा करने वाले को इज्जत देता है। यूँ इज्जत का तबादला होता है और एक अच्छा माहौल बन जाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सुभान अल्लाह। मुसाफ़ा करने से ताल्लुकात मजबूत होते हैं, आपस की अजनबियत कम होती है। कभी कभी एक सादा मुसाफ़ा लड़ाई, नाराज़गी या तनाव को कम कर देता है।
سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا عمل ہے کہ تناؤ ہونے والا ہو تو اس کو کم کر دیتا ہے، کوئی ناراض ہو تو ناراض ہونے والے بندے سے جب مصافحہ کیا جائے، سلام کیا جائے تو ناراضگی کم ہو جاتی ہے اور اس سے عزتیں بڑھتی ہیں۔ آپ کسی سے مصافحہ کریں گے، وہ آپ سے مصافحہ کرے گا، یوں عزتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے کہ آپس میں ہاتھ ملانے یعنی مصافحہ کرنے سے کینہ ختم ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک عام چیز نہیں ہے۔ آپ روزانہ کئی لوگوں سے ملتے ہوں گے، لیکن مصافحہ کرنے کا انداز آپ کا ایک الگ ہوتا ہوگا۔ اگر آپ کا مصافحہ کرنے کا انداز ویسا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تو مبارک ہو آپ کو کہ کتنا پیارا عمل ہے اور اس کی کیا بشارت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضائے الہی عز و جل کے ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا، نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اسلامی بھائیوں کے آپس میں مصافحہ کرنے کی برکت سے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ناظرین اکرام، فضیلت آپ دیکھیں، نہیں آپ کے دل میں مصافحے کی عزت مزید بڑھ جاتی، نہیں کرتا دل کہ کسی سے ابھی پھر سے مصافحہ کروں، یہ فضیلت ذہن میں رکھوں۔ یہ آپ کو فضیلت ملے گی۔ آپ کو اچھے انداز سے مصافحہ کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ مصافحہ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ دیر میں انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے کہ مصافحہ کس طرح کرنا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات آتی ہو کہ مصافحہ کرنے کا آغاز کیسے شروع ہوا، سب سے پہلے مصافحہ کس نے کیا؟ کیونکہ یہ سنت تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مصافحہ کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے مصافحہ کس نے کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو چلے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یمنی اسلامی بھائیوں نے سرکار پروقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے، ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا۔ وہ کیسے کیا؟ آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا۔ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنے سے سلام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ مزاج کیسا ہے، اور پوری تحیت سلام کرنا یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے۔ یعنی مریض کے آپ پاس جا رہے ہیں تو آپ عیادت کی نیت رکھیں، سنت پر عمل کی نیت رکھیں، اور جانے کے بعد آپ مریض کی پیشانی یعنی اس کے ماتھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں
مجاز کیسا ہے، اور پوری تحیت کیا ہے کہ اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ بھی کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ خوشی میں کسی سے گلے ملنا یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مدینے آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، کیا مبارک شخصیت ہیں یہ صحابہ کرام۔ خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں کو چومنے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے، وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اور بزرگان دین رحم اللہ المبین کے دست بوسی کرنا یعنی ان کے ہاتھ چومنا یقیناً دین و دنیا کی خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ آج کئی لوگ بات کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ بھائی ہاتھ نہیں چومنا چاہیے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے نا، کوئی بڑا ہے، آپ اس کے پاس گئے، آپ اپنے والدین کو تصور کر لیں، آپ اپنے والدین کے پاس گئے، والدین کے ہاتھ کو چوما، تو یہ کون سی بری بات ہے بھائی؟ یہ تو بڑی پیاری بات ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے ہاتھ کو چوما ہے، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ان کے دل میں خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں عالم دین، مفتیان کرام، سید صاحبان، اپنے بڑوں کے ہاتھ بھی چومنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے والدین ہیں، ان کے دادا ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، نانا ہیں، ان کے ہاتھ چومیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک دفعہ کسی نے ایک بزرگ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا دنیا کا ہر معاملہ اچھا اور برا میرے آگے رکھ دیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حکم ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اس حکم پر عمل ہونے ہی والا تھا کہ فرمان ہوا ٹھہرو۔ ایک دفعہ اس نے جامع مسجد دمشق میں خواجہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک کو چوما تھا۔ اس دستے مبارک کو چومنے کی برکت سے ہم نے اسے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا ناظرین کرام کہ کتنی سی باتیں، کتنے چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں بخش دیتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ وہ انسان یعنی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر اتنے بڑے بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمیں بھی تو پھر عمل کرنے چاہیے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے۔ اینی وے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مصافحہ اور معانقہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ میں بیان کرتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہاتھ آگے بڑھائیں اور ہینڈ شیک کر لیں کہ مصافحہ ہو گیا، تو یہ مصافحہ نہیں، بلکہ آپ کو دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور صرف انگلیاں چھوئی جاتی ہیں اور وہ ہاتھ بیک ہو جاتا ہے، اس میں بیک گیئر لگ جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ مصافحہ ہو چکا ہے، تو یہ مصافحہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو، بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ موبائل بھی ساتھ میں مصافحے کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں یا مصافحے کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے یا کوئی رومال ہوتا ہے۔ بلکہ جب آپ مصافحہ کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، اگر کچھ ہے تو اس کو جیب میں رکھ لیں اور پھر اچھے انداز سے مصافحہ کریں۔ مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کریں،
درود شریف پڑھیں اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیں، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ ہر نماز کے بعد لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے، اچھا عمل ہے۔ گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، اور یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صرف تہبند باندھ کر یا پاجامہ پہنے ہوئے اس وقت معانقہ نہ کریں۔ یعنی ناظرین کرام، مصافحہ اور معانقہ ہمیں کرنا ہے، سنت ہے، لیکن کس وقت کن کیفیات میں ہمیں معانقہ نہیں کرنا چاہیے، آئیے وہ جانتے ہیں۔ کہ صرف تہبند باندھ کر، یعنی جسم پر کوئی کپڑا اور دوسرا نہیں ہے، صرف تہبند باندھا ہوا ہے، تو معانقہ کرنا یہ درست نہیں۔ اس وقت معانقہ نہ کریں، بلکہ کرتا پہنا ہوا ہو یا کم از کم چادر لپٹی ہوئی ہو، یہ معانقہ کرنا پھر آپ کا درست ہوگا۔ عیدین میں معانقہ کرنا جائز ہے۔ عالم دین کے ہاتھ پاؤں چومنا یہ بھی جائز ہے۔ مصافحہ کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ چومنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ محل فتنہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں فتنہ ہو سکتا ہے تو وہاں پھر آپ ہاتھ نہ چومیں، نہ پیر چومیں، بلکہ آپ مصافحہ کر لیں۔ اگر معاذ اللہ شہوت کے لیے کسی اسلامی بھائی سے مصافحہ یا معانقہ کیا، ہاتھ پاؤں چومے یا نعوذ باللہ پیشانی کا بوسہ لیا، تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ والدین کے ہاتھ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں۔ عالم باعمل اور نیک اسلامی بھائیوں کی آمد پر، یعنی ان کے آنے پر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا یہ جائز بلکہ مستحب ہے، اچھا کام ہے، مگر وہ عالم یا نیک شخص بذات خود اپنے آپ کو تعظیم کا اہل تصور نہ کرے اور یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اور اگر کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو تو ہرگز دل میں میل نہ آئے۔ ناظرین اکرام، بعض وقت ایسا ہوتا بھی ہے نا، کئی عزت دار لوگ خود کے طور پہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کوئی اگر ان کے سامنے نہ کھڑا ہو ان کی آمد پر تو ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ بھئی میں آیا اور یہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے میری توہین کر دی۔ تو یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ عزت تو وہ ہوتی ہے جسے اللہ عطا کرے۔ آپ نے وہ عزت دیکھی ہوگی، ایک عالم دین ہے، ایک مسجد کے امام ہیں، وہ آتے ہیں تو چند لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں یا جو کثیر تعداد بھی ہوتی ہے وہ ان کے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ چھوٹوں کے لیے پیغام ہے کہ کوئی بڑا آئے تو وہ کھڑے ہو جائے، ادب کے طور پر کھڑے ہو جائے۔ یہ ہمارا بھی انداز ہو جائے کہ کوئی بڑا ہمارے گھر پر آئے تو ہم اس کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کے ہاتھ کو بھی چومیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے مصافحہ اور معانقہ کرنے کی سنتیں اور ان کے آداب کے بارے میں، ان کی حکمتوں کے اور ان کے فائدوں کے بارے میں جانا۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئی سنت پر بات انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا